क्लिप सुन रहा था, उसमें वो कोई पुराना मेरा क्लिप था, उसमें कहीं ये बात आई थी कि यूरोप का बेचारा यूरोप जो है ना, उनका एक फैमिली सिस्टम तबाह हो गया, चचा मामू मामू नाने मुमानियाँ ख़त्म हो गए ना, कभी सुना ओबामा की मुमानी ठीक है ना। तो उस पर लोगों ने बहुत नेगेटिव, बास चैनल ऐसे हैं जिन पे जब वो क्लिप चलता है तो 99% नेगेटिव ही कमेंट्स आते हैं, क्योंकि उनको जब किसी को कोई बंदा ही अच्छा ना लगे ना तो फिर उसकी कोई बात अच्छी नहीं लगती। उनको बंदा ही अच्छा नहीं लग रहा तो वो कह रहे हैं यार ये जो भी करेगा ये क्या होगा। तो मैं वो सुन रहा था, उन्होंने कहा कि इन मौलवियों को देखो, फैमिली सिस्टम की बात में लगे रहते हैं और तरबियत की कोई फ़िक्र नहीं है। ये कहते हैं बच्चों की लाइन लगा दो और तरबियत की कोई फ़िक्र बोलो भाई नहीं करते। तो मैं उनके इस इश्काल को ज़रा एक मुहज़्ज़ब अंदाज में पेश करता हूँ ताकि इश्काल मजबूत हो जाए, ताकि इश्काल क्या हो जाए, क्योंकि जब इश्काल टाइट होता है तो फिर जवाब का भी अपना बोलो ना मज़ा होता है। यानी उनके इश्काल को मैं और थोड़ा सा पावरफुल तरीके से बयान कर रहा हूँ। वो टेक्निकल तरीके से उनके इश्काल को जो किया जाएगा ना, वो ये है कि दुनिया में हर काम प्लानिंग से होता है तो अच्छा होता है। बग़ैर प्लानिंग के बच्चे पैदा करते चले जाओ तो चोर और डाकू पैदा होंगे। वो क्या पैदा होंगे भाई, हर काम प्लानिंग से होता है ना, इसमें दो राय हो सकती हैं कोई नहीं। तो ये क्या बात है कि हर चीज में प्लानिंग और बच्चे बगैर किसी फैमिली प्लानिंग के दे मार 4.5। तो जाहिर है चोर उचक्के घंटियां बजा बजा के भागने वाले हैं फिर उनके पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, फिर लड़ेंगे, सुबह नाश्ते पे लड़ेंगे अगर नाश्ता मिला उन गरीबों को, और एक एक कमरे में 20-20 एक चादर में सोएंगे। ये उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उनके जहन में जो चीज़ें, जो लिबरल लोगों के जहन में यही बातें होती हैं जिसकी वजह से वो ये कहते हैं। तो असल में जब कुछ बुनियादी चीज़ों में इख्तलाफ होता है ना, बेसिक, तो फिर आगे उन पे उठने वाले इश्कालात का जवाब देने से कोई फ़ायदा नहीं होता। जब आप औलाद को एक बोझ समझना शुरू कर देते हैं तो फिर ये इश्काल बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन हम अक़ल से पूछते हैं और कुरान से पूछते हैं तो पता ये चलता है कि औलाद बोझ नहीं है, खुदा का तोहफ़ा है, गिफ्ट है। गिफ्ट लेने में कोई प्लानिंग नहीं होती, गिफ्ट मिलने के बाद खर्च कैसे करना है, इस्तेमाल कैसे करना है, उसके लिए प्लानिंग की बोलो भाई ज़रूरत। कुरान के अल्फाज देखो, यहबु लिमन यशाउ इनासा, अल्लाह हिबा करता है जिसको चाहता है बेटियां। हिबा अरबी में, हिबा का जो उर्दू में तर्जुमा है तोहफा और गिफ्ट। यहबु अता करता है, हिबा करता है जिसको चाहता है बेटियां। वयहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसको चाहता है बेटे गिफ्ट कर देता है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, जिसको चाहता है दोनों दे देता है। तो औलाद क्या है, गिफ्ट है, तोहफा है। क्यों तोहफा? इसलिए कि ये कमा के भी देगी आपको, आपकी तन्हाई भी दूर करेगी। इस पे जितना इन्वेस्ट होगा ना उससे ज्यादा ये आप पे लगाएगी। भाई किसी तिजारत में इन्वेस्टमेंट कम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो तो वो तिजारत बोझ होती है या तोहफा होता है? अगर किसी ने कोई आपको ऐसा पैकेज ला के दिया, यार इतने पैसे लगाओगे इतने मिलेंगे, तो आप ये समझोगे ये मेरे पैसे मुझसे छीन रहा है, हो तोबा तोबा कैसा नालायक आदमी है, ये तो तावान है। आप बोलोगे यार मेरे लिए ये पैकेज एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, बहुत बड़ा तोहफा है। तो अल्लाह ने औलाद को तावान नहीं कहा, जुर्माना नहीं कहा, टेंशन नहीं कहा, बल्कि अल्लाह ने औलाद को क्या कहा है, गिफ्ट, तोहफा। जब तोहफा है, क्यों तोहफा है, इसकी अकली दलील ये है कि आप मुशाहिदा भी करके देखो, औलाद पे जितना इन्वेस्ट होता है उससे ज्यादा औलाद इंसान को फायदा पहुंचाती है, जिस्मानी भी, रूहानी भी, दुनियावी भी और उखरवी भी, आखिरत का भी, दुनिया का भी, हर लिहाज से। अभी मैं उस डिटेल में जाऊंगा तो बात लंबी हो जाएगी, ये तो मुशाहिदा है। तो अब मुझे एक और, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के पास आए
حضرت مریم دیکھ کے ڈر گئیں کہ یہ کوئی انسان ہے. فرمایا نا نا نا, میں اللہ کا فرشتہ ہوں. لی اہب لکی غلاما زکیہ, آپ کو ایک بیٹا گفٹ کرنے کے لیے آیا ہوں. جہاں بھی اولاد کا لفظ آیا, یہ نہیں آیا کہ ایک مصیبت آپ کے کندھے پہ ڈل جائے گی جس کی وجہ سے آپ ٹینشن میں پڑ جائیں گے. حالانکہ وہ تو ٹینشن میں آ گئی تھی حضرت مریم, لیکن بھائی نتیجے کے لحاظ سے, انجام کے لحاظ سے یہ آپ کے لیے گفٹ ہی ثابت ہوگا. تو اولاد وقتی طور پر انسان کی ذمہ داریوں کو بڑھا دیتی ہے, لیکن نتیجے کے لحاظ سے, انتہا کے لحاظ سے, رزلٹ کے اعتبار سے کتنی زبانیں استعمال کر رہا ہوں تاکہ کوئی بھی زبان تو سمجھ میں آئے آپ کے. جو رزلٹ اس کا ہوتا ہے وہ برا نہیں ہوتا, اچھا ہوتا ہے. الا ماشاء اللہ کہیں کچھ الٹا ہو گیا, وہ تو ہر چیز میں, گاڑی خریدو تو تحفہ ہے نا, یہ وہ ٹھک بھی جاتی ہے, مار بھی دیتی ہے انسان کو. لیکن اب اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ گاڑی ایک گفٹ نہیں ہے یا گاڑی ایک مصیبت ہے. ہاں نعمت ہے لیکن بن گئی مصیبت. وہ تو ہر چیز میں, آپ بندوق خریدتے ہیں, کسی نے آپ کو ایک بندوق گفٹ کر دی دشمنوں سے مقابلے کے لیے, بعض وہ چل کے خود بھی لگ جاتی ہے. تو ہر گفٹ میں اس بات کا احتمال ہوتا ہے کہ نقصان کا سبب بن جائے. تو اولاد بھی ایک گفٹ ہے, مگر کبھی کبھار بگڑ کے الٹا نقصان پہنچا دیتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ تحفہ نہیں ہے. تو قرآن نے اس کو تحفہ کہا, عقل کے لحاظ سے تحفہ ہے. تو آپ مجھے بتاؤ کوئی دنیا میں ایسا بیوقوف آپ نے دیکھا کہ جس کے پاس گفٹ آتے ہوں تو پلاننگ کر کے لیتا ہو کہ اتنے آئیں گے, اس سے زیادہ میں گفٹ ہے بھائی نہیں لوں. کسی نے آپ کو گفٹ دیا لفافے میں 50,000 روپے ڈال کے, پھر آپ شادی میں گئے, اپنی شادی میں دوبارہ چلے گئے. ہمارے ہاں یہ بھی ایک پیکیج ہے کہ آپ اپنی شادی میں دوبارہ گئے تو پھر دولہے کو ملتے ہیں نا پیسے. چلو آپ کی والی مثال دیتا ہوں, یہ والی چھوڑ دیتا ہوں میں. آپ کسی شادی میں گئے, آپ ایک دن پریشان ہوئی کس قسم کی مثالیں دے رہے بھائی. آپ شادی میں گئے, آپ کو کسی نے, بلکہ آپ نے دولہے کو گفٹ دیا, لفافے میں ڈال کے دیتے ہیں, 5,000 کا نوٹ آپ نے دولہا کو دے دیا. دوسری شادی میں گئے, وہاں بھی دولہا کو دے دیا. وہی پہلے والے دولہے کے پاس اور بھی لوگوں نے گفٹ دیا. تو دولہا کیا پلاننگ کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ اتنے گفٹ لوں گا, اس سے زیادہ ہے بھائی نہیں لوں گا. بھائی جو گفٹ ہے وہ تو جتنا آ جائے اچھا ہے. کسی اور وجہ سے انکار کر دے تو ایک الگ بات ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ آپ اس پر احسان جتلا رہے ہیں, تو پھر میں تعلق یعنی احسان جتلائیں گے اس لیے منع کر دے. لیکن حقیقت میں اچھا اور چھوڑو, آپ کو کمپنیاں بونس دیتی ہیں, وہ بھی تو ایک قسم کا گفٹ ہوتا ہے نا. کمپنی ڈبل بونس دے دے, ہر مہینے بونس دینا شروع کر دے. آپ کہو گے اس بونس کی تو میں نے پہلے سے کوئی پلاننگ کی ہوئی نہیں ہے, آتے چلو لائن لگا دوں پیسوں کی, کیا ہے, کیا میں گفٹ کی لائن لگوا دوں بغیر کسی پلاننگ کے, میرے گھر تحفے آتے رہیں ہیں اور پیسے آتے رہیں. یہ نہیں ہو سکتا بھائی. بھائی جان آپ اگر عقل مند ہوگے, آپ کہو گے بھائی جو نعمت ہے وہ تو جتنی آ جائے آ جائے, آنے کے بعد اس نعمت کا صحیح استعمال کیا ہے, اس کے لیے پلاننگ کرنی ہے. اس کے لیے کیا کرنی ہے. جب دولہا گھر جاتا ہے نا, اتنے سارے گفٹ, ادھر پینٹ میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, یہ والے وہ جو فلاں نے دیے تھے, اس میں دیکھوں لفافے میں کتنے پیسے ہیں, اور 5,000 کا نوٹ نکلا, الٹی پینٹ میں ہاتھ ڈالا. وہ تو شیروانی پہن کے جاتا ہے, ادھر پگڑی کے نیچے بھی چھپائے ہوئے ہوتے ہیں اس نے کچھ, ہاں تو ٹھیک ہے. وہ سارے گھر جا کے لفافے کھولتے ہیں, دیکھتا ہے بھائی ماشاء اللہ جتنے ولیمے پہ خرچ ہوا تھا اس کا ڈبل مل گیا ہے الحمدللہ. تو پھر پلاننگ کرتا ہے یار اس کو تمیز سے خرچ کرنا ہے, پان گٹکے میں نہیں اڑانا. ہائے ہائے ہائے, اتنے پیسے چمونی آپا کے پاس رکھوا دو, اتنے پیسے بینک میں جمع کروا دو. بھائی کوئی چمونی آپا نہ ہو یار, بیان سن رہی ہوں اللہ کا واسطہ, وہ بس میری بڑی بہن ہی کی طرح ہوں گی جو بھی ہیں, کیونکہ میں تو کوشش کرتا ہوں ایسا نام مارکیٹ میں لے کر آؤں جو چل نہیں رہا. ہمارے زمانے میں چمونی آپا ٹائپ کی عورتیں ہوا کرتی تھیں, اب تو نہیں مل رہی. وہی محلے میں ہوتی ہیں نا بڑی, جو سب کا گھروں میں جانا, ان کا خیال ویال کرنا, مخبریاں کرنا. ہر محلے میں کچھ 2-4 اس قسم کی خواتین ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہے کہ جی اب دولہا کیا اگر بغیر کسی پلاننگ کے خرچ کر دے گا تو بیوقوف ہوگا, اور اگر پلاننگ کرے گا تو عقل مند ہوگا. حضرت مریم کی جو والدہ تھیں, حضرت عمران کی زوجہ, ان کے حمل ٹھہرا, بچہ ہونے کا وقت آیا تو انہوں نے پلاننگ کی, ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا, اے اللہ میں اس بچے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے رکھوں گی. تو پلاننگ ہو رہی ہے نا, بچہ پیدا ہونا ہے یا نہیں ہونا, اس کی پلاننگ نہیں ہو رہی. جب حمل ٹھہر گیا, اللہ نے گفٹ دیا, تو اب اس کو پیدائش سے پہلے پلاننگ کی جا رہی ہے. ہمارے یہاں الٹا ہو رہا ہے, پلاننگ کی جا رہی ہے کہ بچے کا ہونا ہے کہ نہیں ہونا.
اس کی تو پلاننگ ہو رہی ہے، لیکن جب ہو گیا پھر کوئی پلاننگ کہ اس کو بنانا کیا ہے بھائی، کیا بنانا ہے، کیوں پیدا ہوا یہ کیا بنانا ہے اس کو آپ نے. اتنی بھی پلاننگ نہیں ہوتی کہ چلو ڈاکٹر نہ بناؤ، انجینئر نہ بناؤ، پروفیسر نہ بناؤ، انسان کا بچہ تو بنا دو. اس کی بھی پلاننگ نہیں ہوتی. تو چور، ڈاکو، اچکے اس لیے پیدا نہیں ہوتے کہ بچے زیادہ ہوتے ہیں، وہ اس لیے ڈاکو بنتے ہیں کہ پیدا ہونے کے بعد والدین کی طرف سے کوئی پلاننگ نہیں ہوتی. تو جن والدین کا بچوں کی تربیت کی پلاننگ کا ارادہ نہیں ہے، ہم ان سے نہیں کہتے کہ آپ بچے پیدا کریں، ہم کہتے ہیں یہ نعمت اسی کو ملنی چاہیے جو ان کی تربیت کی پلاننگ بھی کرے، اور اس کو زیادہ ملنی چاہیے. آپ کہہ رہے نہیں ہر ایک کو کم ملنی چاہیے، اس کا مطلب آپ لوگوں کو اللہ کی طرف سے جو گفٹ ہے، عطا ہے، اس سے محروم کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں. کاش کوئی اور زبان بھی مجھے آتی تو میں اس زبان میں بھی آپ کو سمجھا دیتا. اللہ کے بندو، نسل مت روکو، بہت نقصان دہ. خدا کی قسم، اولاد کی کثرت، اس سے بڑی نعمت اگر کوئی ہوتی تو اللہ پیغمبروں کو وہ نعمت دیتا، اولاد والی نعمت نہ دیتا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نوازا، قربانی علی اللہ نے کہا اے ابراہیم تو نے ہر قربانی میں پورا اترا، اب میں کیا کروں گا، پیسہ دوں گا؟ نہ، فرمایا کہ جاعلک للناس اماما، تجھے لوگوں کا امام بنا دوں گا. کیسے؟ تیری اولاد میں نبوت جاری ہوگی، تجھے اولاد بھی ملے گی، اور بیٹا ملے گا یعقوب، اسحاق، اور اسحاق کو بھی بیٹا ملے گا یعقوب. تو کس طرح نوازا جا رہا ہے؟ اولاد دے کے. حضرت مریم کو کیسے نوازا جا رہا ہے؟ بولو بھائی، اولاد دے کے. زکریا علیہ السلام کو کیسے نوازا جا رہا ہے؟ اولاد دے کے بڑھاپے میں. آپ کہہ سکتے ہیں ان کے تو ایک ایک دو دو بچے تھے. بھائی اس لیے تھے کہ بڑھاپے میں ہوئے تھے، لیکن ان ایک ایک دو دو کے پھر درجنوں ہوئے ہیں. نہیں آ رہی بات، ٹھیک ہے نا. یعقوب علیہ السلام کے تو 11 تو قرآن نے ذکر کیے ہیں جو بیٹے تھے، آگے بیٹیاں کتنی تھی وہ اس سے زیادہ ہیں. اور پھر ان کے پوتے نواسے کتنے تھے؟ 90 افراد تھے یعقوب علیہ السلام کے، جب وہ شام سے ہجرت کر کے مصر گئے ہیں. اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہ کائنات بنی کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. دنیا میں کوئی جانور ایسا جس کی نسل روکنے کی بات ہوتی ہے؟ جس کے لیے کائنات بنی ہے اس کو روکا جا رہا ہے. اور جو انسانوں کے لیے بنے ہیں، جو اس مقصود کائنات نہیں ہے، وہ دے مار 4.5، ان کو تو ٹیکے لگا کے انڈے نکالے جا رہے ہیں. یہ جو فارمی مرغی انڈے دے رہی ہے، یہ گن پوائنٹ پہ دے رہی ہے. حقیقت بتا دوں آپ، اس کا اپنا ارادہ اتنے انڈے دینے کا، بولو بھائی، نہیں ہوتا. یہ کہہ رہی کیا مذاق ہے میرے ساتھ یار، ابھی تو کل ہی تو انڈا دیا، اتنا بڑا انڈا دیا ہے، ابھی دوبارہ پورے 24 گھنٹے تو ہونے دو. لیکن یہ انڈا نہیں دے گی تو پولٹری فارم والا بولے گا بھائی میری دکان کیسے چلے گی، تیرے باپ کو بھی انڈا دینا ہے. ایسی ویکسینیشن ہو رہی ہے کہ وہ اور اتنے بڑے بڑے انڈے دے رہی ہے. تو ہر چیز کی نسل کو بڑھایا جا رہا ہے. تو جو مقصود کائنات ہے وہ تو اصل ہے، اور رزق کی کمی نہیں ہوگی. اس لیے کہ اس کے بارے میں جو کیلکولیشن ہے نا، جو صحیح کیلکولیشن ہے، جو یورپ اور امریکہ کے جو ماہرین کی کیلکولیشن ہے، وہ کیلکولیشن یہ ہے کہ آبادی بڑھنے کی جو اسپیڈ ہے، وسائل بڑھنے کی اسپیڈ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. ہماری کتابوں میں غلط کیلکولیشن بتائی جا رہی ہے ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ دیکھو جب گھر میں مہمان آتے ہیں، آپ جب کھانا پکاتے ہو تو 10 افراد اگر آئیں گے تو کھانا 10 کا بناتے ہو یا 15 کا بناتے ہو؟ احتیاطاً زیادہ کا بناتے ہو. آپ میں تو اتنی سینس ہے، جو پیدا کرنے والا خدا ہے معاذ اللہ، اس میں اتنی سینس نہیں ہے کیا کہ میں جتنے پیدا کر رہا ہوں اس سے زیادہ وسائل زمین میں رکھوں؟ اگر یہ خود بخود پیدا ہو رہے ہیں پھر تو آپ کو ضرورت، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ خود پیدا نہیں ہو رہے بلکہ ان کو کوئی پیدا کر رہا ہے، اگر آپ خدا کے وجود ہی کے منکر ہیں، آپ یہ سمجھتے ہو سب کچھ اتفاق سے ہو رہا ہے، پھر جو چاہے آپ کیلکولیشن لا کے بیوقوف بنا دے لوگوں کو. لیکن اگر ہم مومن ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم تو مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں بھائی، ہم کافروں کو تھوڑی کہہ رہے ہیں نسل بڑھانے کو. تو پھر یہ پیدا ہوتے نہیں ہیں بلکہ پیدا کیا جاتا ہے. اور جو کرتا ہے وہ ان کی ضرورتوں سے واقف ہے. ضرورت سے واقف نہ ہوتا تو پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہ پیدا کرتا. اور یہ بھی ذہن میں رکھو، یہ کہتے ہیں اتنے بچے کی تربیت نہیں ہو سکتی، یہ جب تھا کہ جب اکٹھے 10-20 پیدا ہو جاتے، ایسا نہیں ہوتا.
ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو قدرت کی طرف سے ٹائم ہوتا ہے, وہ دوبارہ نہیں پیدا ہو سکتا. 1.5 سال 2 سال 3 سال 4 سال, یہ خدا کی طرف سے خود بخود اس میں فاصلہ ہو جاتا ہے, یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے, یہ خود بخود ہوتا ہے. تو یہ فیصلہ اللہ کرتا ہے کہ کتنے دینے اس کو. آپ اگر کرو گے تو یہ قدرت کے فیصلوں میں ٹانگ اڑانے والی بات ہوگی, جس سے آپ کو انفرادی سطح پہ بھی نقصان ہوگا اور قدرت آپ سے اجتماعی سطح پہ بھی انتقام لے گی. تو جو کہتے ہیں نا 10 بچے ہائے کیسے پل رہے ہوں گے, بھائی ان کے 10 بچے ہیں تو پہلا بڑا ہو کے بالغ ہو کے, بھائی جب 10واں آیا تھا تو پہلا بڑا ہو کے بالغ ہو کے وہ بہت سے کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا ہو رہے ہیں. برساتی مینڈک ٹر 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 کرتے ہوئے اکٹھے ہوتے ہیں, صحیح ہے نا. بچے اکٹھے نہیں ہو جاتے, زیادہ زیادہ ٹوئنس ہو جاتے ہیں, 2 ہو جاتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے. ہوتے ہیں وہ گینز بک آف ورلڈ میں, پھر وہ ایسے ہیں 5 بھی اکٹھے ہو گئے تو, لیکن ہوتا نہیں ہے ایسے. تو وہ قدرت کی طرف سے خود بخود ہے. تو یہ سارے ایک نیچرل چیزیں ہیں, قدرتی چیزیں ہیں. ان میں ان لبرل لوگوں کے دلائل سے متاثر ہو کر اپنے خاندان کو تباہ و برباد نہ کرو. بڑھاپے میں یہ بیچارے لبرل لوگوں کی زندگی جا کے دیکھو, میں نے تو دیکھی ہے. بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں, بہت پڑھے لکھے, اپنا بڑھاپا میرے سامنے آ کے شیئر کرتے ہیں, جو میں آپ کے سامنے کیا بتاؤں. بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم میں پار یہ ڈگری, یہ بھی ڈگری, یہ بھی ڈگری. بچے ایک آدھی تھے جو بڑی تربیت یافتہ PhD کروا دیا, لیکن ایک امریکہ میں, ایک لندن میں بیٹھا ہوا ہے, میں اکیلا یہاں دیواریں میں ڈگریاں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں. یہ نیچرل خوشیاں ہیں, بچوں کی شادیاں. ہمیں تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ جو عید بقرعید کا مزہ ہے یہ تو اسی گھر میں جس گھر میں بچے ہوں. بچے ہوتے ہیں تو خدا کی قسم گائے لانے کا بھی مزہ آتا ہے, دمبے لانے کا بھی مزہ آتا ہے. کیا خیال ہے, بچوں کو لے کے جاؤ سوراب گوٹ, مزہ نہ آئے پیسے واپس. ان کی آپس کی باتیں دیکھو کیسی ٹائٹ ہوتی ہیں. تو تمہیں گورے دے خود بیچارہ تباہ ہو گیا, اس کے پاس ہدایت نہیں ہے, وہ خود بھی تباہ ہو رہا ہے. یہ لبرل لوگ تمہیں بھی کیا کر رہے ہیں, تباہ کر رہے ہیں. تمہیں مولوی سیدھا راستہ بتائے گا جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہے. تو یہ سمجھ میں آ گیا, اولاد یہ پینلٹی نہیں ہے کہ آپ گناہوں کی سزا تھی کہ آپ کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا. یہ قدرت کا کیا ہے, تحفہ, یہبو, گفٹ دے گا تمہیں, ہبا کر رہا ہے. کہاں سے کہاں بات چلے گی بھائی, جلدی سے بتاؤ, بس بات کو سمیٹ کے ختم کروں میں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ ماں باپ ملتے ہیں, بتاتے ہیں ہمارا بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے, ہمارا بچہ یہ, تو بڑے خوش ہوتے ہیں, میں بھی دعائیں دیتا ہوں. لیکن میرے بھائی یہ فخر کی چیزیں نہیں ہیں. اگر آپ کا بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے اچھا والا, تو پھر آپ بتائیں ہمارا بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے اچھا والا, ٹھیک ہے نا. بلکہ اچھا والا پہلے ذکر کریں, ہمارا بچہ اچھا والا کیا بن رہا ہے, ڈاکٹر. بھائی کیسے, بھائی اس نے یہ قسم اٹھائی ہے کہ میں اس میڈیکل اسٹور کی دوائیں لکھ کے نہیں دوں گا جو میرے پڑوس میں ہیں. بھائی ڈاکٹر بیٹھے ہوں گے بولیں گے یار یہ تو بالکل ہمارے اندر کی باتیں کہاں سے کر رہی ہے, اس کو کیسے پتہ چلا کہ ہمارے پڑوس میں جو ہم اس کی دوائیں کیوں لکھ کے دیتے ہیں. وہ اس لیے تھوڑی لکھ کے دیتے ہیں کہ وہ آپ کو قریب پڑے گا, وہ اس لیے لکھ کے دیتے ہیں کہ ادھر بھی لوٹا اور ادھر سے بھی کھانچا, بولو نا. تو آپ فخر کرو, بولے بھائی ہمارا بچہ ماشاءاللہ ڈاکٹر بن رہا ہے, لیکن وہ سب سے پہلے اللہ کو مانتا ہے, اسے پتا ہے کہ آخرت ہے, لہذا نماز کے ٹائم پہ وہ کیا کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور حلیہ بھی اس کا شریعت کے مطابق ہے. دوائیں دینے میں, علاج کرنے میں وہ مریضوں کو بے وقوف نہیں بنائے گا. وہ دوا لکھ کے دے گا چاہے کہیں سے بھی مل جائے, ٹھیک ہے, صحیح ہے نا, چاہے کہیں سے بھی مل جائے. وہ بلا وجہ ٹیکے بولو بھائی نہیں لگاتا. تو خیر یہ کیا کیا کرتے ہیں وہ ایک لمبی کہانی ہے. تو اس پہ فخر کر رہے ہیں کہ اچھے ہونے پر. پھر اگر ڈاکٹر نہیں بھی بن سکا تو اچھے انسان جو ڈاکٹر نہیں بھی ہوتے, مزدور ہوتے ہیں, گڑھے کھودتے ہیں, وہ بھی کہاں جائیں گے بھائی, جنت. آپ بولیں میرا بیٹا رکشا چلاتا ہے, مولوی صاحب آج تک کوئی ایسے فخر نہیں کرتا کہ میرے 3 بچے ہیں, تینوں رکشے چلاتے ہیں. بھائی اگر آپ کا بچہ حلال کماتا ہے, آپ فخر سے بتاؤ مفتی صاحب مجھے اللہ نے 3 بیٹے دیے, تینوں رکشے چلاتے ہیں, اور آج تک کسی کسٹمر سے کبھی جھوٹ نہیں بولا, حق حلال کی کمائی کھاتے ہیں, حق حلال کی گھر میں لاتے ہیں, اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تھوڑی آمدن ہے مگر ان کے چہروں پہ کبھی سلوٹیں نہیں دیکھیں. جب بھی آتے ہیں تو بولتے ہیں ابا اللہ کا دیا
بہت کچھ. اور میں بھی نیک ابا ہوں, کبھی ان کو رکشے پہ تانا نہیں دیتا کہ دیکھ پڑوسی کا بچہ تو پی ایچ ڈی کر کے کیا کیا بن گیا اور تو کمبخت ابھی تک کیا چلا رہا ہے. تو ایسے ابا پر بھی بچے کیا کریں گے؟ فخر. آ رہا ہے؟ تو میرے بھائی اچھا انسان ہونے پر فخر کرنا چاہیے. پھر یہ دوسرے درجے کی چیزیں کہ اللہ نے ایک دنیاوی نعمت بھی دی ہے, ماشاءاللہ یہ بھی بنا دیا, وہ بھی بنا دیا, یہ بھی بنا دیا. اب آپ بتاؤ, نہیں وہ نام آ جائے گا پھر وہ مسئلہ خراب ہو جائے گا. آج کل میں بہت محتاط ہوا ہوں ان چیزوں میں. تو جی اچھا یہ بٹھائے میں ہم نے ٹوپی صحیح کروانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں جو حقیقی کامیابی ہے وہ دنیا نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ آخرت. اگر آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بناتے ہو, انجینئر بناتے ہو, کمپیوٹر سائنس میں وہ مہارت حاصل کرتا ہے آخرت کے لیے کہ میں قوم کی خدمت کروں گا, دیانتداری کے ساتھ اپنے فریضے کو نبھاؤں گا, میں اس لیے ترقی کروں گا کہ میرے ترقی کرنے سے اسلام ترقی کرے گا. کیونکہ مسلمان کے ترقی کرنے سے کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ اگر سارے دیکھو بنی اسرائیل فرعون کے دور میں غلام بن گئے تھے تو نقصان اسلام کو ہوا نا, اسلام مٹنے لگا تھا. پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. تو جو اپر لیول پہ جو بھی ہوتے ہیں, جو بھی ترقی کرتے ہیں, انہی کے نظریات قوم میں سرایت کرتے ہیں. یہ ایک انسانی فطرت ہے. تو بھائی ہم اس لیے اپنے بچے کو آرمی میں بھیجیں گے, ہم اپنے بچے کو اس لیے جج بنائیں گے کہ ہمارا بچہ ترقی کرے گا, تو ہم پہلے سے اس کو اچھا پہلے بنائیں گے, باقی چیزیں بعد میں بنائیں گے. تو وہ جو بھی بنے گا وہاں اچھائی کو کیا کرے گا؟ پروموٹ کرے گا. ادھر ایک ہاسپٹل ہے, وہاں میں نے جا کے دیکھا سب جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں, سارا عملہ. میں حیران ہوا بھائی اتنے نیک ہاسپٹل سب جماعت سے. پتہ ہی چلا کہ جو سب سے سینئر ڈاکٹر ہے نا, سب سے سینئر ڈاکٹر, ان کا تبلیغ میں وقت لگا ہوا ہے اور انہوں نے تبلیغ کر کے سب کو کیا بنا دیا؟ نمازی. ایک عام بیچارہ جو چپڑاسی ہوتا وہ بھی نیک آدمی ہے, لیکن اس کی دعوت اتنی مؤثر, بولو بھائی, وہ تو کسی سینئر ڈاکٹر کو تبلیغ کرتا اور ڈاکٹر غصہ آ جاتا, بولے تم کیوں مجھے سمجھا رہا ہے. لیکن جو آپ کا سینئر جب آپ کو سمجھائے گا تو آپ اس کی بات سن لیتے ہیں. تو میں نے کہا دیکھو یار, یہ آدمی ڈاکٹر بنا اور اس نے اتنی ترقی کی, اس کی ترقی سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ انسانیت کو, اسلام کو فائدہ ہو رہا ہے. تو اس نیت سے اپنے بچوں کو ترقی کی راہ پہ ڈالنا کہ ہمارا بچہ نیک انسان بن کے جب ترقی کرے گا تو اچھے اثرات پڑیں گے. تو پھر بالفرض ترقی ہو گئی تو بہت اچھی بات ہے, نہیں ہوئی تو بھی میرے بھائی پریشانی نہیں ہوگی کہ ہم نے تو اچھا انسان کو تو پہلے فوکس کیا ہے. تو اچھا انسان مزدور کی شکل میں ہو, ٹماٹر بیچنے والا ہو یا گڑھے کھودنے والا ہو, وہ اللہ کی نظر میں کامیاب ہے. اور اس کی کامیابی کا چانس اس لحاظ سے زیادہ ہے کہ اس کے بگڑنے کا چانس کم ہے. تبھی نبی نے فرمایا کہ غریب لوگ جنت میں امیروں سے زیادہ ہوں گے. غریب لوگ جنت میں امیروں سے تعداد میں زیادہ. اس لیے نہیں کہ اسلام میں امیر بننا برا ہے. اگر امیر بننا برا ہوتا تو حضرت عثمان کو نبی منع کرتے نا کہ کیوں پیسے والے ہو, غریب بن جاؤ. اس لیے کہ امیر لوگوں میں نیکی کا تناسب غریبوں سے کم ہوتا ہے. کیونکہ جب انسان کو اچھا عہدہ ملتا ہے یا سینئر ڈاکٹر بن گیا تو اس کا چانس کم ہوتا ہے کہ لوگوں کو نمازی بنا دے. اس کا چانس زیادہ ہوتا ہے کہ جو برائی اس میں ہے وہی برائی سب میں تقسیم کر دے. تو وہ جب پیسہ, عزت, شہرت آتی ہے تو نیکی کی راہ پہ قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ مالدار لوگ جنت میں کم اور جہنم میں, بولو بھائی, زیادہ. اس لیے کہ وہ نیکی پہ چلتے ہیں. اگر چلے کوئی تو سبحان اللہ, وہ تو زیادہ اچھا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنائے, کامیاب بنائے, اس معنی میں جس معنی میں اللہ اس کے رسول نے ہمیں بیان کیا. وما علینا الا